اسلام آباد مذاکرات اہم مرحلے میں داخل، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا لیکن امید اب بھی باقی ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے مختصر پریس بریفنگ میں بتایا کہ حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، ایران نے ہماری شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے اپنی بہترین اور حتمی پیشکش ٹیبل پر رکھ دی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا کیا جواب آتا ہے۔ بولے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، امید ہے ایران اسے قبول کرے گا۔ امریکہ کے نائب صدر اسلام آباد سے امریکہ واپس روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جے ڈی وینس کو رخصت کیا۔ آپ کو سنواتے ہیں کہ جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ میں کیا کہا۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں سہولت کاری جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا، امید ہے دونوں فریقین مثبت رویے کے ساتھ پورے خطے کے دیر پا امن اور استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ فریقین کی جانب سے جنگ بندی کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی اور ثالثی کی پیشکش قبول کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اہم ترین گفتگو آپ نے سنی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ مشاورت جاری رہے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے ایسا کہا ہے، کسی کو بھی اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نئے موضوعات بھی ان مذاکرات میں شامل کیے گئے ہیں۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ قومی مفادات کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرنے کا عزم انہوں نے دہرایا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز، جوہری مسئلہ، جنگی ہرجانہ پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں، یہ کہنا تھا ایرانی وزارت خارجہ کا۔ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ یہ انڈورس کر رہا ہے کہ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہم حکومت اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو ٹرانسلیشن کے اس حصے میں ہم ویلکم کہیں گے عبداللہ حمید گل صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب ویلکم کریں گے آپ کو ٹرانسلیشن کے اس حصے میں،
اور کیسے دیکھتے ہیں آپ مذاکرات کے اس عمل کو؟ مجموعی طور پر کیسے انالیسس ڈیولپ کریں گے اس سچویشن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، شمع کو اور تمام پاکستان کے میڈیا کو مبارکباد دوں گا، جنہوں نے بہت ہی کاوشوں سے، محنت سے اور میرے خیال میں اپنی نیندوں کو بھی حرام کر کے ایک بڑا محاذ آپ نے سنبھالے رکھا اور بڑا مثبت انداز میں کیا، تو شاباش ہے تمام میڈیا کو، شمع کو بھی۔ دوسری جانب جو ہے وہ تمام جو اس کے اندر ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار رہے، ان کا بھی بڑا میرے خیال میں کمال ہے۔ جہاں تک بات مذاکرات کی ہے، میرے خیال میں مذاکرات آپ دیکھ لیجئے کہ 47 سال سے مسائل چل رہے ہیں، تو 47 گھنٹوں کے اندر بھی یہ طے نہیں ہوئے۔ یہ تو 21 گھنٹے تھے اور 21 گھنٹے کے اندر میرے خیال میں بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سٹیم آؤٹ ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنا غصہ نکال دینا، اپنے معاملات کو ایک دفعہ بتا دینا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، زیادتی کی، کون سی کمٹمنٹ کی، کون سی کمٹمنٹ تم نے پوری نہیں کی۔ کیونکہ براک اوباما کے دور میں بھی ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے پیسے ویسے ریلیز کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ رہے گا جو پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن اب جو امریکہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب ٹوٹل بالکل مکمل نیوکلیئر سے پیچھے ہٹ جائے، وہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں۔ دیکھیں، اگر جے ڈی وینس صاحب 12,000 کلومیٹر دور سے تشریف لائے تھے تو اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ خود مجھے بتائیے، کوئی ملک جیت گیا ہو تو وہ مذاکرات کے لیے آتا ہے؟ کبھی وہ تو نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشکلات امریکہ کے لیے بھی ہیں اور مشکلات ایران کے لیے بھی ہیں۔ پاکستان نے ایک میرے خیال میں بہت عظیم کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے ان دونوں ممالک کا اور پوری دنیا کا کانفیڈنس حاصل کیا، اور اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان کے سفارتکاری جاری تھی۔ پاکستان نے دوران جنگ بھی سفارتکاری جاری رکھی اور پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے اس جنگ کے اندر عارضی جنگ بندی ہوئی۔ اب اس مذاکرات کی فی الحال جو یہ ٹل گئے ہیں، میں اس کو ناکامی نہیں کہوں گا، یہ فی الحال مؤخر ہوئے ہیں، اور مؤخر ہونے سے مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دونوں میں مسٹرسٹ ہے، اور پھر ظاہر ہے فون لائنز اور ان چیزوں کو تو یہ تو سیکیورٹی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ پھر آپس میں جا کے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ایرانی لیڈرشپ۔ دیکھیں، ایرانی قیادت جو اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہے، انہوں نے کیسے وہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے بات کریں گے، کیونکہ حتمی فیصلہ مجتبی خامنہئی صاحب اور مسعود پزشکیان صدر ایران ان کی جانب سے آئے گا۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری جانب ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ ان مذاکرات سے ہٹ کے امریکہ کی داخلی سیاست کا ہے۔ داخلی سیاست میں بہت سارے لوگ ہیں جو جے ڈی وینس کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے جے ڈی وینس کو بھیجنے کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ جے ڈی وینس وہاں جائیں گے اور پھر ہم ان باتوں کو رد کر دیں گے، تاکہ جے ڈی وینس کا جو مستقبل ہے بطور صدر امریکہ، جس کے لیے وہ ایک اسٹرانگ کنٹینڈر سمجھے جاتے ہیں، ینگ ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنگ کی مخالفت بھی کرتے رہے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنے اپنے کھیل چل رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے میں نے سما پہ ہی گفتگو کی تھی کہ جو جیرڈ کشنر تھے وہ تو اسرائیل کے آئیز اینڈ ایئرز کے طور پر آئے تھے۔ وہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے چہتے داماد ضرور ہیں، کیونکہ وہ کاروباری فوائد بھی بہت پہنچاتے ہیں ان کو، لیکن ان سب کے ساتھ ہمیں یہ ضرور نہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نیتن یاہو کا اتنا گہرا یارانہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں قیام کرتے ہیں جب وہ اسرائیل یا وہ امریکہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر اسرائیلی باشندے کو تو ہم آنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے جیرڈ کشنر بنیادی طور پر جو ان کا آنا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے بات کرے۔ اب ظاہر ہے پاکستان سے بیٹھ کے نیتن یاہو کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ جیریڈ کشنر اور نیتن یاہو میں جلد رابطہ ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے اندر نیتن یاہو کے کرپشن کے چارجز وہ بھی آج کا شامل دن بہت ہی اہم ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا یہاں پہ پوائنٹ آ گیا، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جو بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو امریکی وفد تھا اس کے پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا تھا، تو اسی پر میں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہیے گا کہ جیسا کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو وفد پاکستان بھیجا ہے مکمل مائنڈ سیٹ، پراپر تھنکنگ کے ساتھ بھیجا ہے، جو کہ ان کو پولیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچائے گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک کا یہ حق ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ حق ہے کہ وہ وہی مینڈیٹ دے کے بھیجیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ایرانین بھی جب ان کے رہبر نے ان کو یہاں بھیجا تو انہوں نے بھی اسی لیے بھیجا اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ان کے پریزیڈنٹ نے، پشکیان صاحب نے، کہ ہم اپنے انٹرسٹ، اپنے عوام کا انٹرسٹ جو ہے ملوث خاطر رکھیں گے۔ یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے